औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV 1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी इस प्रोग्राम में खूबसूरत, दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू क्या है इसकी जानिब बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं तारुफ की जानिब। मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के बहुत ही प्यारे, मोहतरम और पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद है एक और बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले हमारे मोहतरम आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद है नौजवान सनाखा सलमान आलम नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौज़ूज़ मेहमान निगरानी का कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, हम अक्सर ये दुआ करते हैं, बल्कि हमेशा ये दुआ करते हैं कि ए रब्बे करीम हमें वो आँखें अता फ़रमा जो तेरे खौफ से रहती हों, ऐसे आंसू अता फ़रमा जो तेरे डर से, तेरे खौफ से बहते हों। हम ये भी दुआ करते हैं और ये सुनते हैं कि रब ताला हमें वो आँखें अता फ़रमाए कि जिसके बारे में रिवायतों में आया कि अगर अल्लाह के खौफ से रोते हुए बंदे की आँख से आंसू का इतना या ऐसा कतरा इस मिक़दार में गिर जाए जो मक्खी के सर के बराबर हो तो फिर वो जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है। दूसरी तरफ हम अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए में इस बात को भी शामिल रखे हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत भी मिलेगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी मिलेगी। तो एक तरफ तज़किरा है अल्लाह के खौफ का, दूसरी तरफ तज़किरा है उसकी रहमत का, मग़फ़िरत का, शफ़ाअत का। इसमें तवाज़ुन कैसे कायम हो और बंदा किस तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ रखे, अच्छे आमाल की तरफ जाने के लिए अल्लाह की रहमत को पेश नज़र रखे या रब ताला के खौफ को पेश नज़र रखे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यानी आज का हमारा मौजू है खौफ खुदा और रहमत इलाही। मुफ्ती इसहाक़ साहब ज़रा बताइए, बंदे की तवज्जो अल्लाह के खौफ पर हो या रब की रहमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। खौफ और उम्मीद, ईमान वाला इन दो कैफियतों के दरमियान होता है। खौफ एक अलग कैफियत है और उम्मीद एक अलग कैफियत है। ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसी बात की तालीम दी है कि बंदा गुनाहों पे दलेर ना हो जाए, यानी अल्लाह का खौफ उसके पेश नज़र रहे और गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना हो जाए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कुरान पाक के अल्फाज हैं और ये इन बातों पर दलालत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जो वसाअत है, कोई बंदा जितने चाहे गुनाह कर ले अल्लाह की रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ अल्लाह समद कह के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेनियाजी को बयान फरमा दिया, यानी मेरे आपके सजदे, मेरी आपकी इबादत, अल्लाह तबारक व तआला को इसकी कोई हाजत नहीं है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा, यानी उसके फरिश्ते सफ़ दर सफ़ खड़े होकर उसकी इबादत कर रहे हैं। बंदे को क्या बयान किया गया? बंदे के नफ्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लालच का मादा रख दिया है। यानी जब नमाज के हवाले से बात हो, इबादत के हवाले से बात हो, तो नफ्स ऐसी चीज़ है कि जो किसी न किसी फजीलत को सुनकर उसकी तरफ माइल हो जाता है। जैसे कहा जाए भाई आप हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अहादीस में बयान हुआ कि इतना कहिए तो समुंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। तस्बीहात का जिक्र आया, तो किस वजह से है? बंदे के नफ्स को उसकी तरफ माइल करना, इबादत की तरफ। लेकिन आम हालात के अंदर एक हुक्म होगा आवाम के लिए और एक हुक्म होगा फिर खवास के लिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खौफ की जो अलामात बयान फरमाई, जो कैफियत बयान फरमाई, उसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये इरशाद फरमाया कि हर एक का खौफ और हर एक की उम्मीद यकसा नहीं होगी। अच्छा, हर एक की अपनी कैफियत है। ठीक। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त बंदे पर खौफ मुसल्लत रहेगा या हर वक्त रहमत इलाही के हवाले से वो जो है मुतवज्जे रहेगा, नहीं। बाद औक़ात खौफ की कैफियत होगी, बाद औक़ात वो रहमत इलाही की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। ठीक। तो ये बैन यानी दोनों के दरमियान उम्मीद और खौफ, इसको इस हिकायत से समझ लीजिए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मसले को इस तरह बयान फरमाया कि क़यामत के दिन अगर निदा हो कि अल्लाह का एक बंदा जहन्नम में जाएगा, बाकी सब जन्नत में जाएंगे, फरमाया मुझे अपनी ज़ात पर खौफ है
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل فرما دے۔ یہ آپ کی خوف کی کیفیت ہے۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی نہ صرف جنتی بلکہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یعنی وہ عظیم شخصیت کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک یعنی مراد رسول ہیں، حضور نے خود دعا فرمایا ان کے لیے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر یہ ندا ہو جائے میدان محشر میں ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں، تو میں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں گا کہ یقیناً میں ہوں گا کہ جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کا نام ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت ضروری صوفیہ کرام نے جو بیان فرمایا کہ خوف کی زیادتی یہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال یوں دی گئی کہ خوف کیوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کہ وہ نفس اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ نفس گویا کہ ایک جانور ہے، اب اس جانور کی اصلاح کرنی ہے تو نہ بالکل ہلکی سی ضرب سے اس کی اصلاح ہوگی اور نہ یہ کہ اتنی تیز اس کو ڈنڈا مارا جائے اس کے سر پہ کہ بالکل مر جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ خوف کی کیفیت میں بندہ اتنا بڑھتا چلا جائے کہ اس کی عقل ہی زائل ہو جائے، اور نہ یہ کہ خوف مجھے اللہ کا خوف ہے میں توبہ کرتا ہوں اور گا کے اور جو اچھل کے میری توبہ کر کے جو توبہ کر رہا ہوں، یہ بھی مزاج نہیں۔ خوف چہرے کا زرد ہو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، جسم کے بالوں کا کھڑا ہو جانا، اور یہ ہر لمحہ نہیں ہوگا، کوئی ایک خاص لمحہ ہوگا۔ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ پوری نماز میں آپ کی یا پورے روزے میں پوری عبادت میں نہیں بلکہ کوئی ایک خاص لمحہ ایک تسبیح بھی اگر آپ کے جسم کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو سمجھیے کہ آپ اس وقت اللہ کے قرب خاص کے اندر موجود ہیں۔ کیا بات۔ اچھا سید صاحب یہ بتائیے کہ تبلیغ کا پھر بنیادی نقطہ کیا ہو؟ عذاب سے ڈرایا جائے تاکہ سامنے والے پر اثر ہو، یا اسے اللہ کی رحمت اور اچھے اعمال پر جزا سے متعلق واقعات سکھائے اور سمجھائے جائیں تاکہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو؟ تجربہ بھی آپ کا کیا ہے یہ بھی بتائیں، اور اکابرین نے تبلیغ کا کون سا نقطہ ہے، کون سا طریقہ بتایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس حسن انتخاب پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوف خدا اور رحمت الہی، رحمت الہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی سب سے بڑی رحمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے ہم لوگ وابستہ ہیں۔ اور یہ بات عرض کر دوں یہاں پر، بڑی ہی اہم ترین بات حضرت کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں یہ آئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اسے اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق رکھنا چاہیے، نہ کہ اتنا زیادہ رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے۔ دوسری یہ بات کہ عذاب سے ڈرایا جائے یا تبلیغ کے دوران، ہاں تبلیغ کے لیے، دیکھیے یہ موقع کی مناسبت پر آپ دیکھیں گے کہ یہ موقع کیسا ہے۔ جن لوگوں کو آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ سب صوفی لوگ ہیں یعنی وہ اہل اللہ ہیں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسا ہونا تو ناممکن ہے، لیکن اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو عوام نہیں، یہ خواص ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو خواص کی تعریف سمجھنے بھی مشکل ہوتی ہے اور غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے عوام اور ایک ہے خواص اور ایک ہے علماء۔ خواص علماء نہیں ہے، علماء کا ایک علیحدہ معیار ہے، خواص وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو خواص ہیں اور گائے بگاہے علماء کی صحبت سے، صوفیہ کی صحبت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمت کی امید دلائی جائے اور اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمت کی روایات انہیں سنائی جائیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں عوام ہیں کہ جو لوگ اللہ جل مجدہ الکریم کے احکام سے بہت زیادہ دور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت لوگوں کو جو ہے وہ خوشی کی خبریں سنائی جائیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت جو ہے دائی بیان کی گئی ہے، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت نذیر بھی بیان کی گئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وقت ہے ان لوگوں کو ڈرانے کا۔ یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت ڈرانے کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، تو یہ موقع کی مناسبت پر خوف خدا اور رحمت الہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ ٹی وی 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور موضوع ہے ہمارا آج کا خوف خدا اور رحمت الہی، اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، انسان اللہ کی رحمت سے کب مایوس ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ میں رب کی رحمت سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ مایوس ہو گیا ہوں، تو علاج کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شبیر بھائی، اس میں ایک چیز تو سمجھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ لوگ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہیں، تو بعض اوقات وہ گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو آئیں جہنم میں معاذ اللہ، بھائی ہماری مغفرت کہاں ہوگی؟ تو اس طرح کے الفاظ جو یا بعض کبھی اوقات ان وعدہ سے کر کہیں کہ دیتے ہیں، یہ گناہ نہ کرو کا اور کون سے کم کیے ہیں، اگر ایک اور ہو گیا تو کیا؟ یہ پھر وہ محاورے بھی ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بعض اوقات ان کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گویا مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر پھر اس شخص کو اس طرح سمجھانا ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور یقین ڈال دیا جائے کہ بندہ جتنے چاہے گناہ کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الندم التوبہ، اصل میں نادم ہونا ہے، اور وہ ندامت اس کی توبہ کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ جو سابقہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو ختم فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر بھی آنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں لکھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے جو صوفیانہ انداز اور جو فلسفیوں کا پورا نظام تھا، سب سے پہلے اس کو تصوف کے رنگ میں ڈھال کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بھی پڑھا ہم نے کہ 52 سال آپ کی عمر اور آپ نے 52 ہی کتابیں لکھی، بہت ساری تصنیف ہو گئی، بہت ساری نہ ہوئی، لیکن جو آپ نے کیمیائے سعادت اور احیاء علوم الدین، یعنی جس کو احیاء علوم کہا جاتا ہے، ان کتابوں کے اندر جو خاص طور پر یہ ابواب آپ نے ذکر فرمایا خوف خدا اور رحمت الہی کے، ان میں آپ نے خاص طور پر بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جس جگہ کوئی ایسا واعظ، لفظ عالم استعمال نہیں کیا انہوں نے، ایسا واعظ یا کوئی مبلغ موجود ہے جو لوگوں کو فقط اللہ کی رحمت کے واقعہ سناتا رہتا ہے، فرمایا وہ رحمت الہی کے واقعہ سن سن کے اتنے بے باک ہو جائیں گے پھر وہاں شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی رحمت الہی کے ایسے واقعات بھی نہیں کہ تم جو چاہے کرو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، سال بھر نماز نہ پڑھو، کچھ نہ کرو، بس محفل میلاد کی رات بیٹھ کے حضور کا ذکر کرو، اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ بات تو ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے چاہے کچھ۔ یہ جو تصور ہے نا رحمت الہی کا ناجائز تصور جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا، اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہوا کیا ہے کہ غیر عالم خطباء اور واعظین نے لوگوں کو اس انداز سے دین ان کے سامنے پیش کر دیا کہ بابا تم کچھ نہ کرو، بس تم نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ تم جنت میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ اس روایت کو کہ جس میں فرمایا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل فرما دیا، اس کے راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی موت کے وقت اس روایت کو بیان فرمایا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو خبر دوں، حضور نے فرمایا لوگوں کو خبر دو، یا رسول اللہ اگر میں لوگوں کو خبر دوں گا تو لوگ کلمہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ وہ تو ایسا زمانہ تھا، حضور خود فرمانے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، صحابہ اطاعت گزار، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں بات تمہاری درست ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ فقط کلمے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے عمل کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت وہ صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنے موت کے وقت کتمان علم کے خوف کی وجہ سے، علم کو چھپانے کی وجہ سے کہ یہ حدیث رہ نہ جائے، لہذا بیان فرمایا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اقبال نے کہا تھا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان موجود ہے، نیک اعمال موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کا اس وقت کہ لوگ یعنی عوام تو عوام، بعض اوقات علماء کے ساتھ بیٹھنے والے، یعنی علماء سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ علوم درسیہ سے فراغت کے بعد باقاعدہ پڑھائیں تدریس کر رہے ہیں، میں ان خطباء اور واعظین کی بات کر رہا ہوں یا ان سناخہ حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جنت کیا ہے، جنتوں میں مل جائے گی، ہم تو حضور کے سناخہ ہیں، ہم جن کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو جب یہ مزاج لوگوں کا بنتا چلا جائے کہ فجر کی نماز میں سو رہے ہوں
تلاوت قرآن نہ کرتے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں اور اللہ کی نافرمانی، سود میں، حرام میں مبتلا ہوں، اور پھر یہ تصور ذہن میں رہے اللہ کی رحمت بڑی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے، چاہے تو ایک سبحان اللہ کہنے پہ اس کی مغفرت فرما دے، چاہے تو پوری زندگی کی عبادت اٹھا کر منہ پر مار دے۔ کیا بات؟ تو مومن کا جو ایمان ہے وہ خوف و امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ اچھا سید صاحب، خوف سے رونے، اللہ کے خوف سے رونے کی جو عادت ہے، اس پر کیوں زور دیا گیا کہ قبر کو یاد کیا کرو یا عذاب کا تذکرہ سنو تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، میدان حشر کا تذکرہ ہو تو ذہن پر ایک منظر طاری کرو کہ اس طرح کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ یہ تو پھر زندگی جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ نہیں آ کر ٹھہر جائے گی بندے کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خوف الہی سے مراد کیا ہے۔ خوف الہی سے مراد یہ نہیں کہ جس طریقے سے ہم کسی یوں سمجھیے کہ فائر سے ڈرتے ہیں یا موت سے ڈر لگتا ہے کہ یہاں میں جاؤں گا تو موت آ جائے گی، یا اسی طریقے سے دیگر وہ ذرائع کے جو انسان کو خوف میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے مراد یہ نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے مراد یہ ہے کہ اس سے لو لگ جائے، اللہ جل مجدہ الکریم کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار کیا جائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف اتنا حسین ہے اور اتنا لطیف ہے کہ یہ دنیا کے خوف ہیں اور دیگر خوف ہیں کہ جو انسان کو لطف نہیں دیتے اور انسان کی طبیعت میں یوں سمجھیے کہ طمانینت اور سوز نہیں بخشتے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم کا جو خوف ہے وہ طبیعت انسانی کے اندر یوں سمجھیے کہ زندگی کے سوتے پھوٹ جاتے ہیں اس سے، اور طبیعت انسانی کے اندر ایک خوشبو اور مہک کا سما بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف رکھیں گے تو دنیا سے بے بہرو ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خوف پر زور کیوں دیا گیا، تو بات وہی ہے کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا۔ یادہ صاحب کی میں پوری گفتگو کو ان اشعار میں سمیٹ کر پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا، صحیح، پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا، بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی، وہ بن گیا خطیب جو منبر پہ جا گرا۔ اصل ہوا یہ کہ ہم اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے رونے کا اور اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے بلکنے کا، تڑپنے کا قرینہ اور اس کا جو اصل جو معاملہ ہے اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے رونے اور تڑپنے وغیرہ کا معاملہ درست نہ ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جو انسانوں کو تنبیہ کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو یہ چیزیں اگر مد نظر رہیں گی تو اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے رونا بھی آئے گا، اور رونے کے فضائل بھی حدیث میں بیان کیے گئے۔ یہاں پر یہ بات آخری عرض کر دوں کہ رونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ اگر آنسو کا ندامت سے اللہ کے خوف سے نکل جائے وہ بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ۔ خوف خدا اور رحمت الہی ہمارا آج کا موضوع، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نیک اعمال سے بندہ کیا دور ہو جائے گا اگر اسے صرف خوشیاں یا رحمتیں سنائی اور دکھائی جاتی رہیں گی، یا قریب ہوگا خوف خدا سے رونے کے اعمال یا باتیں یا گفتگو یا روایت سنانے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مختلف صورتیں ہیں، دو مختلف کیفیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یہ کیا ہے؟ آسان سی بات صوفیہ نے بڑے سادہ جملوں میں بیان فرمائی کہ خوف یہ ہے کہ تو ایسی جگہ پہ کھڑا نہ ہو کہ جہاں پہ کھڑا ہونا تیرے رب کو ناپسند ہے۔ بس سمپل سی بات، یہ خوف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں ایسی جگہ پہ نہ جاؤں کہ جہاں پہ میرے والد کو جانا پسند نہیں ہے،
میں اپنے کسی بڑے کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکوں تو ایسی جگہ پر موجود نہیں ہونا چاہیے. کسی کی ناراضگی سے یوں کہہ لیجیے اس کو کہ کوئی بھی ایسا عمل یا ایسی جگہ یا ایسا وقت کہ جہاں پہ میں جاؤں تو میرے محبت کرنے والے کو وہ برا لگے یا میں جواب دہ نہ ہو پاؤں وہاں پہ شرمندگی کی وجہ سے, یہ سیدھی سیدھی خوف کی علامات ہیں. بس سمپل سی بات یہ ہے. اب اگر وہاں پہ بندہ چلا گیا تو اب اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہے تو روئے گا, آنسو بہائے گا, معافی مانگے گا. یہ تو دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے. آپ قرآن پاک پڑھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہم قرآن پاک کی طرف غور کریں تو تفاسیر پڑھاتے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تبارک یعنی بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. قرآن پاک کو آپ پڑھتے چلے جائیے, زمین اپنے بندوں کے لیے اس نے بنا دی, جتنی بھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ہر شے جس سے تم نفع اٹھا سکتے ہو, وہ چاہے اگرچہ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ضرر اور نقصان دینے والی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر بھی سانپ کے زہر سے کتنی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے, بچھو کے زہر سے کتنی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ ان بیماریوں کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ غور و خوص, توجہ الی اللہ, یہ پھر آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی ہوتی جائے گی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس میں جو عبادت کا ذکر ہے صوفیہ فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. عبادت تو شیطان نے ابلیس نے بڑی کر لی تھی, اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. اور معرفت کیا ہے کہ تم کسی ایسی جگہ پہ نہ جاؤ کہ جہاں پہ جانا تمہارے رب کو ناپسند ہے, کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ کہ جو کھانا تمہارے رب کو ناپسند ہے, تمہارا ہاتھ, تمہارے پاؤں, تمہاری آنکھیں, تمہارے اعضاء ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہو. اب جب ناپسندیدگی سے بچنا ہے تو یقینی طور پر اگر وہ بچ رہا ہے تو اللہ کی رحمت کی طرف امید اس کی بنی ہوئی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گناہ پر خوف بھی ہے اسے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن ایک طرف رحمت کی امید بھی نظر آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا, گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, میں معافی مانگوں گا, میرا کریم پروردگار مجھے معاف بھی فرما دے گا. تو یہ کیفیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سید صاحب, یہ بتائیں قبرستان جانے کی اہمیت کیا بیان کی گئی ہے, اور اس کے بھی پیچھے یہی بات ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر قبرستان جایا کرتے تھے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانا تو اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا فیض بخشنے کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے, اور امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے. رہی یہ بات کہ امت کو قبرستان جانے کا حکم دیا گیا, یا صوفیہ نے اپنے اپنے طور پر یا علماء نے اپنی اپنی کتب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے گلچھرے اور دنیا کے دن رات کی گہما گہمی اپنے داؤ پیچ میں لے لے تو اس وقت ایک چکر ذرا قبرستان کا لگا لیا کرو, تاکہ تمہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری طرح اسی دنیا میں تھے اور آج یہ شہر خاموشہ کے باسی ہیں, تاکہ اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف تمہارے اوپر طاری ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں نتائج سے باخبر رہیں. جی ہاں, حقائق سے باخبر رہیں, اور دل میں یہ ایک خیال گزرتا رہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں پر آنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ قبرستان جانے کے معاملے میں, اچھا ہوا کہ بات آپ نے یہ چھیڑ دی کہ ہم لوگ قبرستان جانے کے معاملے میں بڑے سست ہیں. ہمارے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, دیگر اعزاء و اقربا کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ہم سال ہر سال قبرستان نہیں جاتے. خصوصاً ہمارے شہر میں قبرستان نہ جانے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبریں ہی غائب کر دی جاتی ہیں. تو خصوصاً والدین کے قبروں پر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی جانا چاہیے, ایک تو ان کو ایصال ثواب کی نیت سے, اور دوسرا یہ کہ خوف خدا بھی دل میں اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے ساتھ ساتھ گامزن ہوتا رہتا ہے. ٹھیک, کلام سنتے ہیں. سلمان عالم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوجوان شناخواں ہیں, ان سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول. جی سید رسول اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں
جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں تم سا تو ہنسیاں تو ہنسیاں نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیا بات ہے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا کہ یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ ٹی وی 1 سے اور موضوع ہمارا آج کا ہے خوف خدا اور رحمت الہی اس پر گفتگو ہو رہی ہے اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہر وقت ہنسنے اور کہے لگانے کی ممانعت یا مخالفت کیوں کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور روایت ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو بھی مردہ کر دیتا ہے اور مسجد میں ہنسنا یا غیر مواقع پر ہنستے رہنا مستقل یہ جو ہے بعض اوقات قبر میں اندھیرے کا سبب بھی بن سکتا ہے حالانکہ خوشی کا وقت ہے دیکھیں ہم جو گفتگو ابھی تک کرتے آئے ہیں اس میں خوشی کی ممانعت تو کہیں بھی نہیں ہے صحیح
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ایسی بھی ہیں یقیناً کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے بھی ہیں، ہنسنے تک کی روایت موجود ہیں کہ اتنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنسے کہ حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعتدال کا راستہ بتایا. صحیح. یعنی حجرے سے حضور باہر تشریف لائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو فرمانے، تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہوئے ہنس بھی رہے اور مسکرا بھی رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے، اور جو مجھے بتایا گیا اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. اللہ اللہ. مطلب کیا ہے کہ خوشی کے اندر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو فراموش کر جانا، یہ کوئی پھر مناسب بات نہیں ہے. آپ مسکرائیے، مسکرانا اچھی بات ہے، بلکہ مسکرانے پر مومن کو دیکھ کر مسکرانے پر تو صدقے کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ حسن اخلاق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی خوف خدا ہے تو بس منہ پہ جو ہے 12 بجیں اور میں اللہ کے خوف میں ہوں، بس ایسا نہیں، بلکہ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے. خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ چادر اوڑھ کر ہر وقت جو ہے مطلب وہ بیٹھا ہوا تسبیح لے کے بیٹھا رہے اور روتا رہے، نہیں، یہ خوف نہیں ہے. یہ وہی ہو گیا پھر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جانور کو سدھارنا مقصود ہے. خوف کا مقصد نفس کو سدھارنا مقصود ہے، یعنی نہ اتنی ہلکی ضرب ہو کہ اثر ہی نہ ہو، اور نہ یہ کہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا جائے کہ مطلب جانور ہی مر جائے، تو نہ یہ کہ بندہ ہر بات ہنسا کھلکھلاتا رہے، نہ یہ کہ ہر بات بیٹھ کے روتا رہے. اعتدال کی کیفیت کے اندر رہے، اسی کو بیان فرمایا گیا. کون سے اعمال رحمت خداوندی کو جوش میں لے آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ آج یہ والا وظیفہ پڑھو، یہ دعا کرو، یہ الفاظ استعمال کرو، اس طرح رب سے ہم کلام ہو جاؤ، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی. کون سی؟ دیکھیں شبیر بھائی، ویسے تو احادیث میں بہت سارے اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں سے سب سے بڑی چیز نماز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اخلاص کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وظائف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا ہے. لیکن میرا اپنا جو ایک ذاتی مشاہدہ ہے، میں بزرگوں کی تعلیمات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی نیت پر منحصر ہے کہ آپ کی اس وقت دلی کیفیات کیا ہیں اور واردات قلبیہ کیا ہیں. اگر ایک چھوٹا سا عمل بھی خالصتاً اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص نے جاتے جاتے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دی یا عامت الناس کے راستے سے ہٹا دی، اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کی وجہ سے مغفرت فرما دی. تو محدثین نے، شارحین حدیث نے یہی لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی، بلکہ اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت اس کی جو واردات قلبیہ تھی، جو خالصتاً نیت تھی کہ اللہ کے بندوں کو نقصان نہ ہو، اللہ جل مجدہ الکریم مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کی جو ایک خالص اور خلوص والی جو نیت تھی اس کو دیکھ کر اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کی مغفرت فرما دی. تو خاص عمل کی ضرورت میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہے، بلکہ وہ خالص نیت کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ جل مجدہ الکریم اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے. کیا بات. آج جمعہ ہے تو کوئی روحانی گلدستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک کے حوالے سے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن خاص طور پہ سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے. سورہ کہف یہ 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے 30 رکوع پر مکمل ہوتی ہے. اس کی فضیلتیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کی تنگ دستی، مفلسی، محتاجی سے محفوظ رہتا ہے، اور جمعے کے دن تلاوت کرنے کی برکت اس کی یہ ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نور عطا فرما دیتا ہے جس کو وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا ہے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کسی بھی طرح سے کسی کا کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو محتاجی سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. بہت خوب. محترم ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی خوف خدا اور رحمت الہی پر. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا آپ تشریف لائے. اور جو سینٹرل آئیڈیا ہے ہمارے اس گفتگو کا وجہ ہے کہ خوف کی زیادتی بھی نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ یہ جو ہے وہ ذہن میں بات ہو کہ صرف امید کے نام پر جو ہے وہ ہم جیتے رہیں اور سارے کے سارے نیک اعمال کو چھوڑ دیں. یہ ایک اعتدال کا معاملہ ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی موجود ہے جہاں اسے تبلیغ یا ترغیب دینی ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کن سے مخاطب ہے.
تاکہ بات جب کی جائے گی خوف کی تو سامنے آڈینس کو دیکھا جائے گا، جب بات کی جائے گی رحمت کی تو اس میں بھی سامنے آڈینس کو دیکھا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خوف ان لوگوں کو دلا رہے ہیں جو ساری جو ہے زندگی پھر جو ہے وہ خوف کے مارے جو ہے وہ مسکرانا ہی بند کر دیں، یا پھر آپ کے سامنے ایسی آڈینس ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بس ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ اتنا رحمت کے اندر اپنے آپ کو مستغرق کر لیں کہ وہ نمازیں بھی چھوڑ دیں، فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنا چھوڑ دیں۔ غور کیا جائے تو خوف خدا بھی ایک نہایت لطیف چیز ہے، اور جیسا کہ ابھی دونوں معزز علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ساری بات کا لب لبا یہ ہے کہ بہرحال آج کے اس دور میں خوف خدا کا رہنا اور اس بات کا تصور رہنا کہ ہاں رب تعالیٰ فلاں چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس سے بچنا چاہیے، کم از کم اتنا خوف کا رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا کی رانائیوں میں ہم جب اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے تو پھر آنسوؤں کے قطرے اور ہچکیوں کا بند آنا یا خوف خدا میں رونا یا آنسو بہانا یہ تو دور کی بات ہے، پھر بنتا ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر پھر دنیا کے عیش و عشرت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوف خدا سے میں رونے والی آنکھیں اور آنسوؤں کو بھی اپنے اندر جو ہے ان جذبات کو بھی قائم رکھ سکیں، اور رحمت الہی کے طور پر ہم اس بات کی امید، تمنا و آرزو بھی کریں کہ جب ہم ساری نیکیاں کریں گے، رب تعالیٰ کے خوف میں روتے رہیں گے، پھر اگر تھوڑی سی کسر رہ گئی تو رسول اللہ کی شفاعت بھی ملے گی اور رب تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، آخر میں سلمان عالم نقشبندی صاحب کلام سے کریں گے اس پروگرام کا اختتام۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا واہ واہ، تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، کیا بات ہے، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد محمد چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تلاش میں طرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا،
شب غم نڈل نہ سیکھا. واہ واہ واہ.